इमरान खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के सिलसिले में एक नया ट्वीट आया है। आप हमारे साथ इस वीडियो में रहें ताकि हम आपके साथ इमरान खान की ये ट्वीट शेयर करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बुशरा बीबी की शिकायत की और बुशरा बीबी की करप्शन बेनकाब की तो उसको तब्दील किया। यहाँ पे अली अमीन गंडापुर ने उनकी बहन अलीमा खान की दाखिलत की शिकायत की तो अली अमीन गंडापुर को तब्दील करवाया। इमरान खान की फैमिली इमरान खान के लिए रेड लाइन है, वो जो करे वो कर सकते हैं, कोई उन पे न उंगली उठा सकता है न इसके खिलाफ बात कर सकता है। अगर आप तहरीक इंसाफ की नजरिए की बात कर रहे तो तहरीक इंसाफ की नजरिए के साथ आतिफ खान और असद कैसर भी तो रोज़ अव्वल आपके साथ खड़े हैं। आपने उनका इंतखाब क्यों नहीं किया? आप एक बुज़दार प्लस का इंतखाब किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला की तब्दीली को बाद हल्के मेरे खानदान के अफराद से जोड़ने की कोशिश करे जो कि सरासर गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर आंधे बहरे और गूंगे होंगे मगर पाकिस्तान में अवाम नहीं। तालिबान वाकई पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते थे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में और मुस्लिम लीग नून के जलसों में नाचना गाना और डांस करने की इजाज़त है? अगर नहीं है तो फिर वो उनको निशाना क्यों नहीं बनाते? वो इसलिए नहीं बनाते कि इमरान खान दिन रात उसकी खुशनुदी करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पार्लियामेंट, वजीर, मुशीर, वजीर आला अभी तक जितने भी तालिबान ने हमले कराए और सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान ऑफिसर उसमें शहीद या जख्मी हो गए, न उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की और न हस्पताल में जाकर उनकी तीमारदारी की है। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई, खुदाई खिदमतगार, एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ। पख्तून कौम की बेदारी, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी मुसाफिर लोग हैं और इससे भी स्पेशल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉलोअर की बेदारी के सिलसिले में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के सिलसिले में एक नया ट्वीट आया है। आप हमारे साथ इस वीडियो में रहें ताकि हम आपके साथ इमरान खान की ये ट्वीट शेयर करें। इमरान खान साहब फरमा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाज़र में वज़ीर आला की तब्दीली नागुज़ीर थी और ये एक आईनी अमल है जो इस मुल्क के दीगर सूबों में भी हुआ आया है और इसमें किसी की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए ताकि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। अगर किसी ने इसमें मुदाखलत की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज होगा। दोस्तों, अगर आपको याद हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बुशरा बीबी की शिकायत की और बुशरा बीबी की करप्शन बेनकाब की तो उसको तब्दील किया। यहाँ पे अली अमीन गंडापुर ने उनकी बहन अलीमा खान की दाखिलत की शिकायत की तो अली अमीन गंडापुर को तब्दील करवाया गया। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में फरमा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली नागुज़ीर थी। आपने ये नहीं बताया कि ये तब्दीली किस वजह से नागुज़ीर थी। ये तब्दीली कोहिस्तान स्कैंडल की वजह से, गंदम में करप्शन की वजह से, या अभी जो रिसेंटली 50 बस BRT के लिए ले रहे हैं जिसमें $8,000 फी बस करप्शन हो रही है, इसकी वजह से तब्दील करवाया? अगर करप्शन की वजह से तब्दील करवाया तो सिर्फ तब्दीली नहीं, इनके खिलाफ केस और पार्टी से निकालना चाहिए। मगर यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान की फैमिली इमरान खान के लिए रेड लाइन है, वो जो करे वो कर सकते हैं, कोई उन पे न उंगली उठा सकता है न इसके खिलाफ बात कर सकता है। इमरान खान साहब आगे फरमा रहा है, सुहेल अफरीदी का इंतखाब ज़माने तालिब इल्मी से उनके ISF और तहरीक इंसाफ के नज़रिए से वाबस्तगी की वजह से किया है। ये फैसला तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स की जगह ग्रास रूट वर्कर को फैसला साजी के अमल में शामिल करने के बयानियों को भी तक़वियत बख्शता है। अगर आप तहरीक इंसाफ की नजरिए की बात कर रहे तो तहरीक इंसाफ की नजरिए के साथ आतिफ खान और असद कैसर भी तो रोज़ अव्वल आपके साथ खड़े हैं। आपने उनका इंतखाब क्यों नहीं किया? आप एक
بزدار پلس کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کے اشاروں پہ ناچتا رہے گا۔ عمران خان صاحب آگے فرما رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کو بعد حل کے میرے خاندان کے افراد سے جوڑنے کی کوشش کرے جو کہ سراسر غلط ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جو ہی علی امین گنڈاپور نے آپ کی بہن کی شکایت لگائی اور ان کی خیبر پختونخوا میں مداخلت سے آگاہ کیا تو آپ نے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر سیاسی ہے جس پر میرے خاندان کا کوئی فرد کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوا ہے۔ میرا خاندان کسی فرد کا میری سیاسی فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ نہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ علیمہ خان کا۔ نہ ابھی تک آپ نے بشرا بی بی کے کہنے پہ کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا، کسی کو وزارتیں دی اور نہ کسی کو وزارت سے ہٹایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر آندھے بہرے اور گونگے ہوں گے مگر پاکستان کے عوام آندھے بہرے اور گونگے نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں گے اور وہ اس پہ بلائنڈ فیتھ کر لیں گے۔ علی امین میرے پرانے اور وفادار ساتھیوں میں سے ہے لیکن وہ تنازعات کے ضد میں ہے۔ کون سے تنازعات کے ضد میں؟ علیمہ خان کے بارے میں انہوں نے بیان دیا، اس سے پہلے وہ بھی کئی تنازعات کے ضد میں تھا، آپ نے نہیں ہٹایا، مگر جب بات آپ کی خاندان پہ آئی تو علی امین گنڈاپور کی پرانی دوستی وفاداری سب کو آپ نے ہوا میں اڑا دیا اور ان کی چھٹی کرا دی۔ یہ تنازع عاصم منیر کسی جامع سیاسی حکمت عملی اپنائے بغیر حالی گولہ بارود سے دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کی پالیسی کے باعث پیدا ہوا۔ 2025 دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے پاکستان تاریخ کا بدترین سال ہے اور خیبر پختونخوا کا صوبہ مزید صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ نیا وزیر اعلیٰ اس کی ٹیم دہشت گردی کے خاتمے اور دیرپا امن کے قیام کے حوالے سے عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر جامع پالیسی اپنائیں گے۔ یہاں پہ مسئلہ بھی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن جاری ہے دہشت گردوں کے خلاف اور آپ ان دہشت گردوں اور طالبان کے خلاف آپریشن نہیں چاہتے۔ آپ جو ای ٹویٹیں بار بار کرے ان کی حمایت اور ان کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر طالبان واقعی پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں اور مسلم لیگ نون کے جلسوں میں خواتین کی شرکت، ناچنا، گانا یہ نہیں ہوتا ہے؟ تو طالبان کو پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں ناچنا، گانا اور ڈانس کرنے کی اجازت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ ان کو نشانہ کیوں نہیں بناتے؟ وہ اس لیے نہیں بناتے کہ عمران خان دن رات اس کی خوشنودی کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پارلیمنٹ، وزیر، مشیر، وزیر اعلیٰ ابھی تک جتنے بھی طالبان نے حملے کرائے اور سیکورٹی فورسز کے نوجوان آفیسر اس میں شہید یا زخمی ہو گئے، نہ انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور نہ ہسپتال میں جا کر ان کی تیمارداری کی ہے۔ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ طالبان ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ عمران خان صاحب آگے لکھ رہے ہیں، میں گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی سے نمٹنے کی واضح حکمت عملی بیان کرتا رہا ہوں۔ اس حکمت عملی کے باعث تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکومت نے دہشت گردی پر بہت حد تک قابو پا لیا گیا تھا۔ تحریک انصاف نے اس وقت کی پاکستان مخالف اور بارد نواز اشرف غنی کی حکومت سے بھی مذاکرات کیے اور قبائلی عوام اور افغان پناہ گزینوں کے معاملات بھی افہام و تفہیم سے طے کیے ہیں۔ ابھی تک طالبان نے جتنے بھی حملے کیے وہ مخالفین سیاسی پارٹی کے سیاسی لیڈروں پہ اور ان کے جلسوں پہ کیے۔ انہوں نے ابھی تک آپ کے جلسوں میں اور آپ کے کسی سیاسی رہنما یا ممبر پارلیمنٹ یا وزیر مشیر کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ یہی آپ کی حکمت عملی ہے اور اس میں آپ کامیاب ہیں۔ 2021 میں اس وقت فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والی دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا اور آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ بیرسٹر سیف کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو واپس لا رہے ہیں اور یہاں پہ آباد کروا رہے ہیں اور ان کو فنڈ بھی جاری کیے گیا، ان کو پیسے بھی دیے گئے ہیں۔ خان صاحب آخری میں فرما رہے ہیں کہ سیاسی انتقام میں میرے خلاف مسلسل بے بنیاد مقدمات نہ صرف بنائے جا رہے بلکہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ توشاخانہ، القادر، سائفر، عدت اور پھر توشاخانہ سمیت کئی جھوٹے بڑے مقدمات مجھ پر اور میری اہلیہ بشرا بی بی پر صرف اس لیے بنائے گئے تاکہ میں جھک کر حقیقی آزادی کا عزم ترک کر دوں۔
میں اپنی قوم کو پھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی کر لے ان کے سامنے نہ جھکوں گا اور نہ اپنے قوم کو جھکنے دوں گا۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کے آخر میں سیاسی انتقام کی بات کی۔ جب آپ بھی کٹ پتلی وزیر اعظم بنے تھے تو آپ نے سیاسی انتقام میں ہر اس آواز کو دبانے کی کوشش کی اور ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی جو آپ کے خلاف بولتا تھا، عوام کو سچ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ کی کرتوتی سے آگاہ کرتا تھا۔ آپ تو ان پہ آرٹیکل 6 کے مقدمات یعنی بغاوت کے مقدمات بھی درج کروانا چاہتے تھے۔ وہ وقت آپ بھول گئے، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس وقت بھی مشاہد حسین نے کہا تھا یہ وقت آپ پر بھی آئے گا، پھر آپ کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کاش آپ اس وقت مشاہد حسین مرحوم کی اس بات پہ عمل کرتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ رہی بات آپ کی مقدمات کی، تو جس طرح آپ نے مقدمات بنائے تھے اسی طرح آپ پہ بھی مقدمات بنا رہے۔ آپ جس کو مقدمات بنانے کا کہہ رہے تھے آج وہی آپ کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں۔ اس وقت کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ وقت مجھ پہ بھی آ سکتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، پھر مجھے بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کا ساتھ کون دے گا؟ اگر اس وقت آپ کو تھوڑا سا بھی سیاسی شعور ہوتا تو نہ آپ مولانا فضل الرحمان کے مسخرے اڑاتے، نہ جس کو آج آپ نے اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکزئی کو نامزد کیا اس کے مسخرے اڑاتے، نہ کسی دوسری سیاسی پارٹی کو، نہ کسی دوسری سیاسی پارٹی کے لیڈروں اور سیاسی رہنما مسخرے اڑایا کرتے تھے۔ آج وہ آپ کا ساتھ دیتے، آپ کے لیے آواز بلند کر دیتے اور آج آپ تنہا نہ ہوتے۔ آخر میں آپ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر آندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے مگر پاکستانی عوام نہیں۔ پہلے آپ یہ تو ایکسپلین کر لے حقیقی آزادی آپ کس سے لینا چاہتے ہیں؟ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لینا چاہتے تو پھر کیوں آپ کہہ رہے کہ میں طاقت والوں سے بات کروں گا؟ اگر آپ امریکہ سے حقیقی آزادی لینا چاہتے ہو اور ایبسالوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہے، تو پھر آپ کے بچے امریکہ میں جا کے انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کی کوشش اور وہاں سے کانگریس ممبران سے آپ کی آزادی کا بھیک کیوں مانگا؟ خدارا آپ یہ حقیقی آزادی کی باتیں نہ کر لیا کریں۔ آپ اور آپ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے پاکستان کے عوام کو اسپیشلی پختونوں کو ورغلاتے ہیں اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ کے کھڑے کر دیتے ہیں۔ جب وہ جیل چلے جاتے تو پھر نہ ان کا پوچھنے والا ہوتا ہے، اور بقول آپ لوگوں کے کہ 26 نومبر کو آپ کے ورکروں کو شہید کروایا گیا، تو مجھے ایک سیاسی رہنما دکھا دے کہ کسی شہید کے گھر گیا ہو، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہو یا ان کی گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی اور ان کے ساتھ ہمدردی کی ہوگی۔ آپ ہمیں بتا دیں، آپ تو سوشل میڈیا کے بادشاہ ہیں، سوشل میڈیا پہ تو آپ لوگوں کی بادشاہت ہے، پھر آپ لوگ کیوں نہیں دیکھ آتے 26 نومبر کی شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت، ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی تصاویر، ویڈیو وہ کیوں شیئر نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے آپ دونوں کو مت ورغلائے، ان کو اسٹیٹ اور ریاست کے خلاف مت کھڑا کرے۔ پختونوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل ہی آپ لوگوں کا نہ پوچھیں گے، اور جو جیلوں میں تھے آپ اس سے بھی پتہ کرائے تھے کہ کسی نے آپ کا پوچھا تھا، انہوں نے اپنے جیبوں سے وکیل کروائی، اپنی ضمانتیں کروائی، اور جب وہ جیلوں سے رہا ہوئے پھر ان لوگوں نے ان کو مہمان نواز بنایا، اور وہ تو پھر بھی پختونے ایموشنل ہو گئے، پھر ان کے ساتھ مل گئے۔ امید ہے میری ولاگ سننے کے بعد آپ اس پہ سوچیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے۔ آپ ان لوگوں کی پروپیگنڈا میں نہیں آئے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم کرنے سے پہلے سوچا کریں، ان کے بنے بنائے پوسٹوں کو شیئر نہ کریں۔ ان کی پوسٹیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ فیک ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، اگر پسند نہیں تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، وقت مسپارم، تخت پامان۔